अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब। नाज़रीन, आज के इन फोकस में हमारा फोकस डोमेस्टिक इश्यूज़ पर होगा। आज ओवरऑल पॉलिटिकल राउंड अप करेंगे और आपको बताएंगे कि आजकल मुल्की सियासत में 5 बड़े ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, हुकूमत इन ट्रेंड्स को लेकर कैसे डील कर रही है और अपोजिशन की इस हवाले से हिकमत अमली क्या है। वन बाय वन इन ट्रेंड्स को हम डिस्कस करेंगे और आपके सामने एक मजमूई सूरत हाल रखेंगे ताकि इश्यूज़ को समझने में आसानी हो। ट्रेंड नंबर 5 से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और ट्रेंड नंबर 1 जो सबसे अहम होगा वो आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। फ़ाहद हुसैन साहब, ये ट्रेंड वाला जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके पीछे क्या असल कहानी क्या है, ज़रा व्यूअर को अगर समझाएं तो। वैसे आज प्रोग्राम मजे का लग रहा है। हाँ, इसलिए मैं आपसे थोड़ा बेसिक आइडिया लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आज मसाला बड़ा है। अच्छा। और मेरे ख्याल में आज का जो प्रोग्राम देखेगा ना, वो उसको बहुत हद तक ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। ठीक है। यानी आज हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम जो सियासी मुश्किलात हैं और चैलेंजेस हैं और चपकलिशें हैं और गड़बड़े हैं, उन सब को जो है ना जमा करके उनका निचोड़ निकालें, निचोड़ निकाल के लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, उसको हम फिर ट्रेंड्स में डिवाइड कर देंगे कि टॉप ट्रेंड क्या है, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ना वकास, हम आमतौर पे बात होती है कि जी आज ये हो गया, आज उसने फलाने ने ये कह दिया, आज ये इवेंट हो गया, आज ऐसी हो गई बात, वैसी हो गई। हम क्या कर रहे हैं कि हम उन सारों को जमा करके हम देखते हैं कि ट्रेंड नजर क्या आ रहा है, उससे थोड़ा सा इसकी बजाय कि सिर्फ हम आज की बात करें, हम थोड़ा सा आगे की बात भी करेंगे और देखेंगे कि हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। कल को वो कोई इधर मुड़ने की बजाय उधर मुड़ जाए तो पाकिस्तान है। हाँ, कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो अभी नजर आ रहा है, ठीक है, मजमूई तौर पर, ठीक है, तो एक बिग पिक्चर देखते हैं जरा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड होगा, हाँ, उस पे हम आएंगे बिल्कुल एंड में। वो देखे ना, अब लोगों को इंतजार तो करना है, इंतजार कराना है। क्या इंपॉर्टेंट होगा उसको हम शुरू में नहीं, और है बड़े मजे का, वो बड़ा जरूरी है। वो डायरेक्टली मेरे ख्याल है लोग जब सुनेंगे ना तो कहेंगे हाँ बात तो वैसे वाकई में ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा सबर का फल मीठा होता है, मीठा होता है, तो वो मिठास जरा रोक के रखते हैं। तो ट्रेंड 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 से शुरू करें। ट्रेंड 5 क्या है और क्यों ट्रेंड 5 है वो? ठीक है। तो 5वां ट्रेंड जो है, 5वां अहम तरीन ट्रेंड इस वक्त, वो है बैरूनी खतरात। अच्छा, ये जो आजकल मामलात चल रहे हैं। हाँ, ठीक। अच्छा, अब इसमें बड़ा कुछ आ जाता है, तो जल्दी से मैं आपके सामने चंद एक गुजारिशात रख देता हूँ। मेरे ख्याल में व्यूअर्स भी हैं थोड़े से, शायद देखते हैं कि वो हमसे अग्री करते हैं कि नहीं करते। देखिए, बैरूनी खतरात एक ट्रेंड इसलिए है क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है वकास कि अगले कुछ अरसे तक ये खतरात हमारे ऊपर मंडलाते रहेंगे। ठीक है, यानी ये खत्म होने जा रहे हैं। हमने खतरात क्यों लिखा है? हम चैलेंजेस भी कह सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। इसके अलावा खतरा मुझे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हो रही हैं। देखिए, पहले तो वकास अफगानिस्तान का मामला है, हमें नजर ही आ रहा है। अच्छा, अफगानिस्तान में एक जो बेस्ट के सिनेरियो है वो तो ये है कि जी वहाँ पे अमन बिल्कुल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, वहाँ पे हर तरह की जो है वो इक्तिसादी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं, तजारत शुरू हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए और हर तरफ जो है वो खुशहाली फैल जाए। जी, ये हमारी दुआ है। लेकिन हकीकत जो है ना, वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कुछ ऐसी है कि तालिबान के पैर जम नहीं पा रहे। अब अगर मैं ये खतरात जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना, मैं अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं ताकि बड़ी को हमारे जहन में तरफ बैठ जाए। देखिए, पहला खतरा ये है कि तालिबान जो है वो जो एक अक्खड़ मिजाजी नहीं दिखा रहे अपनी। हमें तो पहले लग रहा था ना कि ये एकदम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तब्दीली आ रही है, ये कोई नए किस्म के तालिबान है। अभी उन्होंने मेरे ख्याल है कल फिर वो बयान दे दिया है कि जी वो कह रहे थे कि हम जो चोरी करेगा उसके हाथ भी काटेंगे। और 4 लोगों को उन्होंने हैंग भी किया है पब्लिकली। जी, पब्लिक क्रेन से टांगा। तो पहली चीज तो ये है कि क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं कर रहे, ना वो खवातीन को बीच में जो एक हिस्सा दे रहे हैं, ना वो जो दूसरी एथनिक जो कम्युनिटीज हैं उनको हिस्सा दे रहे हैं, वो ना वो खवातीन को बच्चियों को स्कूल जाने दे रहे हैं, ना उनको काम करने दे रहे हैं। गर्ज ये कि वकास के वो जो बुनियादी मुतालबात हैं तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल पाकिस्तान के ये आप पूरी कर लें तो हम आपको रिकग्नाइज करते हैं, वो कर नहीं रहे। अब कल को वो हो जाए तो हो जाए, लेकिन फिलहाल ये नजर आ रहा है कि उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं वो जमकर उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसे करना। उससे होगा क्या? अगर वो इस तरीके से उनके पैर न जमे और उनको रिकग्निशन न मिली और उसकी बुनियाद पे उनको वो जो इक्तिसादी मदद की जरूरत है वो न मिली, तो वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगे। हाँ। कल को अगर कोई और झगड़ा पड़ गया, कोई नई खाना जंगी छिड़ गई, हमारे लिए तो मुसीबत ही डायरेक्ट असर हमारे पे डायरेक्ट होता है। तो एक तो सबसे बड़ा इशू वो है खतरा, वो हमारी दुआ थी ऐसा ना होता, लेकिन होता नजर आ रहा है फिलहाल। दूसरी चीज उसी से लिंक्ड है
اگر ان کے پیر نہیں جمیں گے اور وہاں پہ اگر اس طرح کی انسٹیبلٹی رہے گی تو پھر ہمارے اوپر جو ایک دہشت گردی والا اور ٹی ٹی پی والا خطرہ ہے وہ منڈلاتا رہے گا. ایسا ہی ہے. اور وہ ساتھ جو ہم نے کل بات کی تھی کہ اگر مزید گڑبڑ ہوتی ہے تو جو ریفیوجیز کا پناہ گزینوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی خطرہ ہمارے پر منڈلاتا رہے گا. تو یہ تینوں چیزیں سیٹل ہوتی نظر نہیں آ رہی. اگین میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عین ممکن ہے کل کو جا کے حالات بہتر ہو جائیں اور ہماری دعا ہے, لیکن ٹرینڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں ہو پا رہے. جی, یہی مقدمہ لے کے ہم گئے ہیں وہاں پہ, اور اگر طالبان بھی اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں لے کے چلیں گے جیسا ہم چاہ رہے ہیں تو ہمارا مقدمہ کمزور ہوگا نا وہاں پہ. بالکل کمزور ہوگا, اور کمزور ہوا ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ ہمارے پہ الزام آ رہا ہے کہ جی یہ تو آپ لوگوں کے وہ ہیں, کیا میں کچھ اور کہنے والا تھا کہ آپ کے بچے ہیں, لیکن میں وہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. تو وہ ایک الگ ہمارے اوپر ایک خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ادھر کی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے ادھر بھی ان پہ بھی تو پریشر ہے نا امریکہ پہ. ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا اور امریکی صدر کا سم ہاؤ وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا. وہ وزیر اعظم صاحب نے کچھ سخت باتیں کر دی انٹرویو میں, تو وہ جو ایک ہونا چاہیے تھا ابھی تک ایک اچھے ایک جو ریلیشن ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پا رہے. تو پاکستان امریکہ تعلقات میں تناؤ ہے, کھچاؤ ہے, کشیدگی ہے, وہ بھی خطرہ ہے کیونکہ کل کو اس کے بھی انفورسین جو ہے وہ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا پھر اب آگے چلیں. چین, ہاں وہ بھی معاملات خراب ہیں. جو اٹیک بھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, اس کے بعد گڑبڑ ہو رہی. خبر یہ ہے کہ چین تھوڑا سا ناراض ہے. اچھا. اور ناراض اس لیے ہے کیونکہ چین کا یہ خیال ہے کہ ہم نے یہ سی پیک کے پروجیکٹس کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کیا, اتنی تیزی سے ہم نے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا. ہماری جو میٹنگ ہونی تھی چین اور پاکستان کی جو ہر سال ہوتی ہے سی پیک کے حوالے سے, وہ پتہ نہیں کب سے ملتوی ہوتی جا رہی تھی, اب اللہ اللہ کر کے اب ہوئی ہے. تو ایک وہاں سے بھی کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے. تو اب دیکھیں نا, ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یا تو امریکہ ہوتا ہے یا چین ہوتا ہے, دونوں طرف ہی تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ چین پہ امریکہ کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو سخت باتیں کر رہے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا رویہ ڈفرینٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امریکہ سے بہتر تعلقات ہوں, اور وہ بار بار یہ ذکر کرتے بھی رہے ہیں. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہلکا سا ایک ڈفرنس آف اوپینین بھی آ رہا ہے. وزیر اعظم صاحب آپ کو یاد ہے ایک بار پارلیمنٹ میں انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر کر دی تھی امریکہ کے خلاف, یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد انٹرویوز میں بھی کافی سخت بول رہے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک سخت لہجہ اپنایا ہوا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا اس کو نرم رکھی ہے. اور بار بار اسٹیبلشمنٹ کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ ہمیں امریکہ اور چین کو دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. تو ایک یہ بھی پرابلم ہو رہا ہے. تو بنیادی طور پر اگر میں اس کا ایک مجموعی طور پر آپ کو اس کا کنکلوژن دوں تو وہ یہ ہے وکاس کہ بیرونی طور پر خطرات ہمارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. صرف 2 چیزیں ہیں جہاں پہ ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں, کچھ جہاں پہ پہلے کشیدہ ہوتے تھے. اچھا. روس. اچھا ہاں, روس سے آج کل جو ہے اچھے تعلقات جا رہے ہیں. ابھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, اور بھی دیگر ہمارے ان سے معاملات بہتر جا رہے ہیں. اور دوسرا ایران سے بھی بہتر ہوئے ہیں. ہماری سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ جا چکی ہے. افغانستان پہ ہماری اچھی کوآرڈینیشن ہے. تو 2 ملکوں سے کچھ تھوڑا قدرن ہمارے تعلقات جو پہلے سے بہتر ہوئے ہیں, لیکن مین جگہوں پہ ہمارا پرابلم چل رہا ہے. اور یہ خطرات جو ہیں یہ ان کی گھنٹی جو ہے وہ بج رہی ہے. تو یہ ٹرینڈ مجھے نظر آ رہا ہے اگلے کچھ عرصے تک. آئی ہوپ کہ چینج ہو جائے. ہاں, امریکہ اور چین جو ہے ان کے ساتھ تعلقات جو بہتر ہوں, یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ چیلنجنگ. چائنا سے کافی بہتر ہے, لیکن وہ جو آپ ایک گیپ بتا رہے ہیں سی پیک کے وغیرہ میں بھی, وہ ہے, تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. حالانکہ اس پہ اعتراف نہیں کریں گے یہ لوگ, لیکن یہ بات بالکل درست ہے. اور خاموشی سے یہ کنوے بھی ہوتا ہے پاکستان کہ جی ہم لوگ تھوڑا سا آپ کو بہتر کرنا پڑے گا, آپ لوگ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے جتنا کہ آپ کو جس طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی ہم ٹرینڈ 4 پہ آ جاتے ہیں. وہ کیا ہے آپ کے پاس اور کیوں ہے ٹرینڈ نمبر 4 وہ؟ اچھا, ٹرینڈ 4 جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میرا خیال ہے یہ تو شاید دیکھیے نا, یہ اب اس پہ ایک ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے نا. ڈیبیٹ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی معیشت تو ہماری گرفت میں آ گئی ہے, ہم نے تو حالات ٹھیک کر دیے ہیں. جو 2-3 سال جو ہمیں نون لیگ جو ہے وہ اتنی گڑبڑیں چھوڑ کے گئی تھی, ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا. تو ایک بیانیہ حکومت کی طرف سے تو آ رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑی ہے. لیکن اور ذرا لیکن پہ بات, لیکن سر اس پہ میں خود ڈائریکٹلی اٹیچ ہوں, آپ اٹیچ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بہتری آئی ہے اس میں. اچھا, آپ کا کیا انٹرسٹ ہے, مثلا آپ کا کیا بحیثیت پاکستانی آپ کے لیے سب سے ریلیونٹ چیز کیا ہوگی؟ مثلا سر معیشت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو انفلیشن ہے, ہاں
وہ کم نہیں ہو رہی. ٹھیک, مطلب اگر میں سودا سیلف لینے جاتا ہوں ویکلی تو ہر دفعہ مجھے پرائس انکریز ملتا ہے. ہر 15 دن بعد پیٹرول پرائسز ہیں وہ زیادہ ہیں, اور اگر میں ارد گرد ابھی تک ہماری تو نوکری بچی ہوئی ہے, اللہ کرے بچی رہے, تو ان امپلائمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ نظر آ رہی ہے. ایک رپورٹ بھی آئی ہے ڈان میں پبلش بھی ہوئی تھی, ان امپلائمنٹ ریٹ بڑا ہے. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے وقاص. ایشو یہی ہے کہ دیکھیے حکومت کا بیانیہ کیا ہے. حکومت کا بیانیہ یہ کہ جناب ہمارے نمبرز بہتر ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں ملک میں گاڑیاں کتنی بک رہی ہیں, فیکٹریاں کتنی چل رہی ہیں, ٹیکسٹائل کے آرڈر کتنے آ رہے ہیں, فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے کتنے بہتر ہیں. حکومت یہ ساری باتیں کرتی ہے کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ کتنی چل پڑی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ریمیٹنسز آ رہے ہیں. لیکن جب میں اور آپ اور ایک عام پاکستانی جج کرتا ہے تو وہ تھوڑے سے مختلف معیار سے جج کرتا ہے. اب حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ ممکن ہے 2 سال میں جا کے کچھ بہتری شروع ہو جائے, لیکن ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں ٹرینڈ کی, تو ٹرینڈ یہ جو معیشت کا ٹرینڈ ہے وقاص, وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اگلے چند شارٹ ٹرم میں کم از کم یا میڈیم ٹرم میں اگلے 3 4 5 6 8 مہینے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مشکلات میں عام لوگوں کی اضافہ ہوگا. جی ایسا وہ مشکلات کیا ہیں؟ وہ بالکل جو آپ نے ذکر کیا, مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی اور آتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہی. ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا انہوں نے, لیکن وہ نہیں ہو پا رہی. اچھا پھر دیکھیں بجلی اور گیس کے بل بڑھنے جا رہے ہیں, بالکل ایسا, اور آئی ایم ایف سے کیونکہ مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں اسی مہینے, شاید یا اگلے مہینے ہیں, ان کی تو شرط ہے کہ آپ نے یہ بڑھانے ہیں, تو وہ بڑھنے جا رہے ہیں اور حکومت نے بڑھانے شروع بھی کر اشارہ بھی دے دیا اور بڑھ بھی رہے ہیں. تو وہ بھی اب وہ سختی مزید آ رہی ہے. جو ابھی آپ کو مہنگائی کاٹ رہی تھی, ابھی دیکھیے اگلے چند مہینوں میں کیا ہوتا ہے, وہ اور کاٹے گی. ڈالر کا ریٹ کلیئر ہی نظر آیا نا, کہاں تھا 150 پہ تھا, اب شاید 170 ٹاپ چکا ہے. اور میں نے جتنے بھی اقتصادی امور کے ماہرین سے بات کی وقاص, ان تقریباً سب کا یہ اتفاق رائے ہے کہ ابھی اور جانا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے پھر بہت ساری چیزوں پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. ظاہر بات ہے, اپوزیشن کی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, اپوزیشن تو کہتی ہے جی الیکشن تک تو یہ 200 تک جائے گا. چلیں وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے, لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ رکا نہیں ہے, ابھی یہ ٹرینڈ جا رہا ہے, کمزور روپیہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ تمام تر جو امپورٹس ہیں, جو باہر سے ہم اشیاء لے رہے ہیں, وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اور ہم باہر سے کیا لے رہے ہیں؟ اب تو خود پہلے پیدا کرتے تھے وہی باہر سے لے رہے ہیں, گندم باہر سے لے رہے ہیں, چینی باہر سے لے رہے ہیں. دیکھیں نا, تو اب جتنی ہماری ڈپینڈنسی امپورٹس پہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہماری مہنگائی پہ, انفلیشن پہ, اور میری اور آپ کی ہمارا جو مہینے کا بجٹ ہے اس پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو یہ بھی نظر ہمیں آتا جا رہا ہے کہ جناب جیسے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے, مہنگائی کو اور ایک دھکا لگے گا, اور مجھے اور آپ کو اور تمام پاکستان کے شہریوں کو اور زیادہ مسئلہ ہوگا. یہ بھی کلیئر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے تھے کہ جی وہ ہمارا بڑا کنٹرول میں آ گیا, وہ بھی بڑھ رہے ہیں, ظاہر بات ہے بڑا خوفناک طریقے سے بڑھ رہا ہے. اور جو آپ نے ان امپلائمنٹ کا ذکر کیا وہ بات بالکل درست ہے. دیکھیں نا, وہ بھی مجھے اور آپ کو لگتی ہے, ڈائریکٹ آ کے لگتی ہے, حالانکہ جس طرح کہ آپ نے شروع میں کہا کہ جی ہم تو خوش قسمت ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے رپورٹ کا ذکر کیا, یہ فیڈرل جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے, سرکاری ادارہ ہے, اور انہوں نے یہ لیبر فورس سروے کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ان امپلائمنٹ تھی 2017-18 میں, بے روزگاری یعنی کہ وہ تھی 5.8%. اچھا, اور اب جو اس کے بعد 2018-19 جبکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ چکی تھی, بے روزگاری جو ہے وہ 5.8 سے بڑھ کر 6.9 پہ چلی گئی. اچھا, تو ہمیں یہ بھی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اب یہ کمبینیشن دیکھیں نا وقاص, مہنگائی, بے روزگاری, جو آپ کی بیسک اسینشیل گڈز ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے. یعنی جو ہمیں جو امپیکٹ آ رہا ہے معیشت کا, وہ ٹرینڈ مجھے یہ جو ہم ذکر کریں نا, یہ ٹرینڈ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی کچھ عرصے تک مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے ویسے تو حکومتی اراکین یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ انکم جو ہے وہ بڑی ہے, انکم سلیب جو ہے وہ بڑا ہے لوگوں کا, تو مہنگائی کو خاص اثر نہیں کرے گی. تو ٹھیک ہے فہد صاحب, ٹرینڈ نمبر 3 پہ آتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد وہ جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ, اب گرم ہوتے جا رہے ہیں ٹرینڈ, جی 3 گرم ہوگا, 2 1 اس پہ آئیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. گھبرانا شروع کر دیا یا ابھی نہیں گھبرانا؟ ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, ٹرینڈ نمبر 3 جو معیشت سے بھی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. ہاں اچھا, یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا, اور وہ اس لیے کیونکہ ابھی جب میں آپ کے سامنے وہ کھولوں گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ تو اس میں کیا خاص بات ہے, لیکن اس کے اندر جو کہانیاں ہیں نا, اچھا, وہ بڑی مزیدار ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ٹرینڈ کچھ یوں ہے,
पंजाब का। अच्छा, अब पंजाब तो बड़ा एक वाइड सा टॉपिक है ना, ऐसा ही है। लेकिन असल जो ट्रेंड हमें नजर आ रहा है ना, वो ट्रेंड ये है कि पंजाब के अंदर अब हलचल शुरू हो गई है। ठीक है। और मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये आने वाले दिनों में, अगले चंद महीनों में और बल्कि इलेक्शन तक ये हलचल जो है इसमें इजाफा होता जाएगा, ठीक है। काफी तेजी से। ठीक है। और मैं सिर्फ पंजाब का जिक्र क्यों कर रहा हूं, मैं दीगर सूबों का क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे बहुत हद तक हमें पता है कि ट्रेंड क्लियर है, चेंज नहीं होने जा रहा। केपी में पीटीआई की कंट्रोल है, सिंध में पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है, उसमें कोई बड़ी तब्दीली होने नहीं जा रही। बलूचिस्तान हमेशा अनसेटल्ड रहता है और वो सेंटर के साथ चलता है, वो भी हमें जो है पता चलेगा कि वहां पे नेक्स्ट सेंटर में क्या है। पंजाब की जो किश्ती है वो अब आ गई है भंवर में। अच्छा। या शायद भंवर में आई नहीं है, लेकिन भंवर के करीब जरूर आहिस्ता आहिस्ता जाती जा रही है, हमें नजर आ रहा है ट्रेंड। क्यों? मुझे ही लग रहा है वकास कि पंजाब में, देखिए पंजाब में स्टेक होल्डर्स कौन है। अगर आप स्टेक होल्डर्स पहले गिन लेना तो आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। पंजाब का स्टेक होल्डर है सबसे बड़ा PMLN है, ऐसे ही है। फिर PTI है जी। फिर PMLQ है, फिर इंडिपेंडेंट्स हैं जो हमेशा एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और इस बार इंडिपेंडेंट ज्यादा होने का इम्कान है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब महाल जो है वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, वो एक अलग प्लेयर है। ठीक है। और वो उस वक्त की जो एक मजबूरी सियासी सूरत हाल बन रही होती है उसमें वो फिट होता है। ठीक है। फिर आपके पास अब एक नया फैक्टर आ गया जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप है। वो आजकल खामोश है लेकिन वो फैक्टर है, क्योंकि उनके साथ इलेक्टेबल्स हैं। वो कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे हमें नहीं मालूम। और तीसरा जो है और बिल आखिर जो है वो हमने PMLQ की जो बात की, PMLQ जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अब ज्यादा बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। अच्छा, मुझे क्या नजर आया, देखिए बुज़दार साहब की एक कमजोर गवर्नमेंट रही है। ऐसा ही। कोई है पाकिस्तान में PTI के अलावा जो ये कहेगा कि नहीं है? सर PTI में बहुत से कहते हैं कि कम हो रही है। बिल्कुल ठीक बात किया, बिल्कुल ठीक बात किया। बुज़दार साहब का एक अननेचुरल सी गवर्नमेंट रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिद थी कि इन्होंने रहना है, उन्होंने जिद पूरी की है। लेकिन ये अननेचुरल है, गैर फितरी है, क्योंकि पंजाब जैसी जगह पे आपको एक बड़ा सॉलिड किस्म का तगड़ा बंदा चाहिए होता। अब हो क्या रहा है कि वो मजबूरन तो लोग सारे ग्रुप्स उसके नीचे जुड़े हुए थे। अब जो ट्रेंड नजर आ रहा है ना वो ये कि पंजाब के अंदर जो सारी जो ग्रुपिंग्स है ना वो ढीली होती जा रही है। ठीक है। इससे मेरी क्या मुराद है, देखिए एक तरफ तो PMLN है और PMLN को ये मालूम है कि अगली बारी अगर मैंने आना है तो ये पंजाब में मैंने जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखानी है। कैंट के जो इलेक्शंस हुए उसमें ट्रेंड नजर आया हमें साफ, मुंगली की तरफ झुकाव था। और आज ही पिंडी में जो है वो फंक्शन हुआ है, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कितने जोर शोर से कहा, तकरीरें हुई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा उनको, अपना शहबाज शरीफ साहब ने, बिल्कुल। और उन्होंने यही कहा कि जनाब जो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो कैंट में, क्योंकि जो एक वर्डिक्ट आया है यही जो है वो अगले इलेक्शन में भी आएगा। तो भारत तो PMLN का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अभी हमें पंजाब में और ज्यादा नजर आएगी। और आपने नोट किया कि उनके जो ये तंजीमी इजलास शुरू हो गए हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया, फुल एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि पंजाब में फोकस करना है जी। PMLQ, असल कहानी PMLQ की है। देखिए एक तरफ पंजाब में जो कुछ भी होना है, वकास बड़ी बिल्कुल मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूं ना, या तो PMLN की गवर्नमेंट बनेगी जी, ऐसा ही है, एक ऑप्शन ये है, या दूसरे एंड की गवर्नमेंट बनेगी जिसमें PTI सबसे बड़ा ग्रुप होगा। PTI के ग्रुप में PMLQ है, जनूबी पंजाब महाज है, दीगर लोग हैं। लेकिन अब आगे जो हम नजर आ रहा है उसमें PMLQ भी अपनी सियासत चमका रहा है, वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर सर अब मैं 5 साल तो इस सीट पे बैठ लिया ना, अब आगे उनकी ख्वाहिश होगी कि मैं उस साइड पे उन्होंने बुज़दार साहब को सपोर्ट किया है। हाँ। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि जी या तो बुज़दार CM रहे, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मैं, वो किसी और के उसमें हक में नहीं। तो PMLQ अपनी सियासत देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए कि वो कहां पे फिट होते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप वो भी देख रहा है मुझे किधर जाना है, किस तरफ, ऐन मुमकिन है वो इस तरफ चले जाएं, ऐन मुमकिन है इस तरफ चले जाएं। अच्छा, जनूबी महाज का जो पूरा एक धड़ा है उसमें पीपल्स पार्टी भी घुसना चाह रहा है, लेकिन वो भी ये देखेंगे कि अगली बारी हवा क्या चल रही है। तो अब उनको भी पता है कि 1.5-2 साल रह गए हैं और PTI का पंजाब में हालात बेहतर नहीं है, और खासतौर पे PTI का जो टिकट है उसकी वो स्ट्रेंथ तो नहीं है ना जो 2013 में थी। तो जो एक और जो इंडिपेंडेंट सा ग्रुप बनता है, वो कुछ तो हैं जो इंडिपेंडेंस पहले से जो इंडिपेंडेंट लड़के आए थे और बाद में PTI ज्वाइन कर ली थी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार अगर हमें ऐन मुमकिन है कि बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार
ہمارا چانس زیادہ ہوگا اس کی بجائے کہ ہم پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے جائیں. تو وہ بھی ایک الگ دھڑا جو ہے وہ اندر اپنی الگ سے چھوٹی سی ایک دیگ پکا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہلچل کیا ہے بنیادی طور پر؟ ہلچل جو ہم یہ ٹرینڈ کہہ رہے ہیں نا وہ یہ کہ پنجاب میں جو تمام تر جو سٹیک ہولڈرز جو ایک سسٹم کے اندر جڑے ہوئے تھے نا, اب وہ ڈھیلے ہو رہے ہیں, کیونکہ اس سب کو نظر آ رہا ہے کہ آگے جو چینج آ رہا ہے اس میں ہمیں نہیں پتا ہم نے کدھر جانا ہے. یہ ہلچل چل پڑی ہے. اس ہلچل سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا. کہانی ہوگی کہ اگلا سی ایم کس نے بننا ہے. سر آخری منٹ ہے میرے پاس, ایک اور میں چھوٹا سا کویسچن کر لوں آپ سے. یہ جو آپ نے کیو لی کی بات کی یا آزاد اراکین کی بات کی یا جہانگیر ترین گروپ کی بات کی ہے, تو کسی کی سرپرستی کے بغیر یا اگر کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو تبھی یہ لوگ آ سکتے ہیں نا. بات ٹھیک ہے آپ کی, بالکل ٹھیک ہے. چلے کھل کے بات کر لیتے ہیں. جی کھل کے کر لیں, بالکل. آپ نے جان کا سوال کیا میرے سے, آپ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی باتیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کبھی چھپایا نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ بزار صاحب کو ریپلیس کیا جائے, جو کہ پی ایم صاحب نہیں کر رہے. یہ ایک فالٹ لائن ہے جو کافی عرصے سے ہے, اور اسٹیبلشمنٹ میں بڑے سینئر لوگوں نے کئی بار یہ کہا تھا کہ بزار صاحب جو ہیں وہ جو ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں, لیکن وہ نہیں ہوا. اب اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ سٹیک ہے پنجاب میں, کیونکہ پنجاب میں جو گڑبڑیں ہوئی ہیں, جو مس گورننس ہوئی ہے, جو بیڈ پرفارمنس ہوئی ہے, اس سے مجموعی طور پر جو ہے وہ ان کے اوپر بھی تو چھینٹیں آئی ہیں نا کچھ حد تک, کہ یہ جو آپ کن کو لے کے آئے ہیں اور کیا ہوا ہے, وہ ساری جو بھی کہانی ہے. تو اب سی ایم اگلا دیکھیں نا, اگر تو نون لیگ کی گورنمنٹ اگر نون لیگ نے پنجاب میں زبردست پرفارمنس کی تو پھر ادھر بھی ایشوز ہے نا کہ کیا کوئی شریف فیملی کا سی ایم ہوگا یا کوئی اور ہوگا. اب وہ جو بیچ میں پی ایم ایل این کے اندر جو ایک دراڑ ہے نا, مفاہمتی اور مزاحمتی بمقابل مفاہمتی, تو اگر مفاہمتی سی ایم آ گیا تو مزاحمتی والوں نے کہنا یہ تو پھر گڑبڑ ہو گئی ہماری. اور اگر پی ایم بھی وہی آ گیا اور سی ایم بھی وہی آ گیا تو پھر زیادہ گڑبڑ. آپ آگے نہ جائیں نا, بہت آگے ہم چلے گئے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این بھی وہاں پہ کل اس پوزیشن میں ہوتی, گورنمنٹ بنایا, تو وہاں بھی یہ ایشو ہے کہ جی لیڈ کس نے کرنا ہے, شریف اور نان شریف. اور اگر دوسری طرف بنتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, پی ٹی آئی کے لوگ کیا سب سے زیادہ ووٹ لے کر آتے ہیں, یعنی سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے, یا پی ایم ایل این کے بعد سیکنڈ جماعت ہوتی ہے, لیکن ان کو باقیوں کی ضرورت ہے, انڈیپینڈنس کی ضرورت ہے, پی ایم ایل کیو کی ضرورت ہے. تو پی ایم ایل کیو کی پوری کوشش ہوگی کہ اس باری یہ سیٹ ملے. تو یہ وہ جو میں بات کر رہا تھا اس کی کہ یہ ہلچل شروع ہو گئی ہے, یہ ہلچل, یہ جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں نا, یہ اندر کھاتے معاملات شروع ہو چکے ہیں. کیونکہ آخری بات کر دوں, جی آخری بات کر لیں, کیونکہ بہت سارے امپورٹنٹ لوگ یہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں, وہ آج خواجہ اور آج بولا بھی ہے, وہ اس کا اعتراف بھی ہے. اس لیے پنجاب کا ٹرینڈ ہمارا تیسرا ہے. اور میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اب جو ٹاپ 2 آئے گا, ٹرینڈ 2 جو ہے اس سے بھی تھوڑا گرم جا رہے ہوگی, اس سے زیادہ گرم ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ٹرینڈ 2 پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, اس ساری ہلچل میں ٹرینڈ 2 کیا ہے ہمارے پاس؟ چلیں اب ہم زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرتے, لوگوں کو سسپینس میں نہیں رکھتے. ٹرینڈ نمبر 2 جو ہے اپوزیشن ہے. ہاں اچھا, اب اپوزیشن کا کیا ہے؟ ہاں کیا چیز ہے جو ٹرینڈ 2 بن رہی ہے؟ اگر کوئی اپوزیشن والا دیکھ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ ہماری باری آ گئی, تو خوش نہ ہو, کیونکہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے. ٹرینڈ یہ ہے کہ اپوزیشن کمزور سے کمزورتا ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا, کس حوالے سے؟ آپ کہہ جی کمزور کیسے ہو رہی ہے؟ پی ایم ایل این نے تو بڑی اچھی شوئنگ کی ہے پنجاب میں, کمزور تو نہیں ہے. بات ٹھیک ہے کچھ حد تک, لیکن جس اینگل سے میں, جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیں اپوزیشن میں 2 بنیادی فالٹ لائنز ہیں. پہلا ہے کمبائنڈ اپوزیشن, پی ڈی ایم جو تھی پہلے, ٹھیک ہے. پی ڈی ایم کے اندر ایک دراڑ آئی, وہ ٹوٹ گئی, پیپلز پارٹی اے این پی ایک طرف چلے گئے, پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور دیگر کو چھوٹی جماعتیں دوسری طرف چلے گئی, مقصد ختم ہو گیا ان کا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر وہ اپوزیشن میں مستحکم ہو رہا تھا بحیثیت اپوزیشن, تو ہمیں یہ نظر آتا کہ جی پی ڈی ایم کے جڑنے کے کچھ امکانات ہیں, وہ آپس میں ان کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے, وہ مل کر زیادہ دباؤ میں لا سکتے ہیں گورنمنٹ کو, وغیرہ وغیرہ. وہ نہیں ہونے جا رہا. ہمیں بالکل کلیئرلی یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست دوسری طرف چل پڑی ہے. یہ جو ایسے علیحدہ ہوئے ہیں, اب یہ علیحدہ ہوتے جائیں گے, جو کہ نظر آ رہا ہے, ان کو اپنے الیکٹورل اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اپوزیشن کی ایک مجموعی طور پر جو ایک بہت بڑا پریشر بلڈ ہو رہا تھا
آج سے کچھ سال پہلے وہ اب ہمیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو پہلا تو فالٹ لائن یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری فالٹ لائن پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے اندر جو دراڑ ہے, جو آپ کا وقاص فیوریٹ ٹاپک ہے, اور میں نے کہا کہ میں اس کو لے ہی آؤں کیونکہ کل کو آپ کہیں گے جی اس کا نہیں چھڑا ہم نے. نہیں, اپوزیشن میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ فیکٹر, ہے نا. آج خواجہ آصف نے کیا بولا ہے اسپیچ میں؟ آج خواجہ آصف نے بھی ذکر کر دیا, جو جلسہ تھا سارے ٹیلی ویژن چینل میں دکھایا, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو آپس میں جو جھگڑے ہیں یہ ورکر لیول پہ نہیں ہے, یہ قیادت اوپر کے لیول پہ قیادت. بڑا واضح کہا ہے انہوں نے. بالکل. دیکھیں نا, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. وہ اوپنلی یہ پرابلم اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ اب جو مجھے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, اور مختلف لوگوں سے بات کر کے میں یعنی باقاعدگی سے میں پوچھتا رہتا ہوں, جناب کوئی کہیں پہ کوئی اس طرح کی ہنٹ ملے کہ نہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. سر مریم صاحبہ تو کہتی ہیں, انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بیانیہ ہے تو صرف نواز شریف کا بیانیہ, دوسرا تیسرا کوئی بیانیہ نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب بات پبلکلی جو مرضی کریں وہ, لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ الگ بات کر رہے ہیں, یہ اس سے بڑا آپ کو ثبوت کیا دینا ہے. یہ بات ٹھیک, دیکھیں اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ لیڈرشپ صرف میاں نواز شریف کی ہے, لیکن اس لیڈرشپ کے نیچے جو دو مختلف دھڑے بٹ گئے ہیں, ٹرینڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ آپس میں جو ہے یہ ملنے کو جا رہے ہیں, یا ان کی جو راہیں ہیں جو جدا ہوئی بھی ہیں یہ آگے جا کے کنورج کریں گی. یہ نہیں ہونے جا رہا. کل کو کچھ عرصے بعد میاں صاحب آئیں اور زور زبردستی کر کے اور وہ ساروں کو جوڑ دیں, وہ واپس آ جائیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس میں پی ایم ایل این کی درمیان میں جو دو بیانیوں کی جو دراڑ ہے, وہ دراڑ ختم ہونے نہیں جا رہی, جس سے ان کو وہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے آج خواجہ آصف ذکر کر رہے تھے. تو بنیادی طور پر, مجموعی طور پر یہ جو ہم نے اپوزیشن کی ٹرینڈ کی بات کی وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے کینٹ بورڈ میں چلیں بہتر کچھ کر لیا ہے, لیکن مجموعی طور پر بحیثیت اپوزیشن یہ مجھے کو بہت زیادہ تگڑی ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم نے آنا ہے اپنے جو ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ ہے ہمارا, اس پہ ایک بریک بچا کے رکھا, اور میں ٹائم بھی بچا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کو دے سکیں کیونکہ وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوگا انسان. اچھا ہوگا برا ہوگا یہ بھی تو لوگ سوچ رہے ہوں گے, ہم نے زیادہ بریک کے بعد ہی پتہ چلے گا. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب ٹاپ ٹرینڈ ہمارا, ٹاپ ٹرینڈ پہ آ جائیں. ٹاپ ٹرینڈ پہ آ جائیں کہ اس وقت پاکستانی سیاست میں وہ سب سے بڑا ٹرینڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو کہ ڈیفائن کرے گا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا, اس ٹرینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. جی, وہ کچھ یوں ہے. اچھا, محاذ آئی. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ بہت ہی نیگیٹو ہے. نیگیٹو کیوں ہے؟ منفی ہے. اس لیے کیونکہ یہ محاذ آرائی جو پاکستان کی سیاست میں چل رہی ہے وقات, مجھے یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں نا, ہم سب کی دعا تو یہی ہوتی ہے ہر وقت, جس شو میں ہم بیٹھیں, جہاں بات کریں, جو کچھ لکھیں, کسی نجی محفل میں بیٹھیں, لوگ دعا کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ حالات کو تھوڑے بہتر ہوں. لیکن یہ محاذ آرائی جو ہے مجھے بڑھتی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ اور بہت سے فرنٹس کھولے ہوئے ہیں, بہت سے فرنٹس کھولے ہوئے ہیں. کیوں یہ ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے؟ دو تین ایگزامپلس کی بات کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو سامنے ابھی یہ نظر آ رہی ہے اگلے چند دنوں میں, وہ ہے نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ. سب سے امپورٹنٹ ہے نا, سب سے امپورٹنٹ. اور کیوں امپورٹنٹ؟ اس لیے کیونکہ دیکھیے اس پہ گورنمنٹ نے بالکل کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اس نے اپوزیشن سے مشاورت نہیں کرنی. جی, فواد چودھری صاحب نے پھر ریپیٹ کیا. بالکل انہوں نے کہا ہے, بلکہ وہ سنوا دیتے ہیں آپ کو, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. شہباز شریف جو ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں, وہ نیب نے ان کو ملزم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب اگر ہم شہباز شریف سے پوچھیں کہ اگلا چیئرمین نیب کیا ہونا چاہیے, تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم جو چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا. اب دیکھیں, اگر یہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو ان کے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قانون چینج کریں. قانون چینج کریں گے تو اس ایک بہت بڑا فرنٹ کھل جائے گا. پارلیمنٹ میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا, سٹاک شوز میں, میڈیا میں, دیگر ہر پلیٹ فارم پہ لڑائی جھگڑا عروج پر پہنچے گا, کیونکہ اپوزیشن نے تو نہیں ماننا. پھر وہ عدالت میں چلے جائیں گے, عدالت کی الگ وہاں پہ کارروائی شروع ہوگی, اس کی الگ ہیڈ لائنز بنیں گی. تو یعنی کہ ایک دم اس ماحول میں گرما گرمی آ جائے گی, اور الٹیمیٹلی یہ کہاں جا کے رکے گا ہمیں نہیں معلوم, لیکن گند ہونے جا رہا ہے.
ابھی تو لگ رہا ہے بند گلی میں ہے یہ معاملہ. بالکل بند گلی میں ہے, اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور کہ کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے کہ نہیں جی ہم بات کر لیتے ہیں, ورنہ یہ گند ہونے جا رہا ہے. اور یہ گند جو ہے یہ چلے گا, کیونکہ دیکھیں اگر وہ انہوں نے موجودہ چیئرمین کو ایکسٹینشن دے دی گورنمنٹ نے, یا کوئی اور جو ہے وہ بغیر مشاورت کے لا چینج کر کے دھونس دھمکی سے بلڈوز کر کے قوانین کو لے آئے, تو یہاں تو اپوزیشن نے تو جو ہے وہ آسمان سر پہ کھڑا کر دینا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹریگر ہے. اور اپوزیشن سے سر ہٹ کے کریڈیبلٹی کا ایشو ہم نے لاسٹ ویک اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا, بالکل وہ بھی بہت بڑا ایشو پیدا ہو جائے گا. تو یہ اس کی وجہ سے جہاں پہ اگر درجہ حرارت ابھی ملک میں ادھر ہے تو یہ ادھر ہونے جا رہا ہے. اچھا پھر آ جائیں ذرا ای وی ایم کا معاملہ. ہاں وہ بھی گرم. اب اس میں بھی دیکھیں نا, عزت کا مسئلہ بنا لیا گورنمنٹ نے, اور اپوزیشن نے کہہ دیا کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب جیسے جیسے ہم دن گزریں گے, یہ اس کا حل ایک ہی ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ جی آپ اس کو زبردستی کرواؤ, اور کروانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لا پاس کرائیں گے, کیونکہ ایک الیکٹورل ریفارمز کمیٹی تو بن رہی ہے لیکن اس پہ ریزرویشنز ہیں, اور گورنمنٹ نے اتنی اسٹرانگ پوزیشن لے لی ہے اس پہ ای وی ایم, انہوں نے کہا جی یہی ہوگا. تو یہ اس طرح تو ہونا تو ہے نہیں. تو وہ جو بھی کریں گے مزید جو ہے وہ اس ٹائم ہمارا سیاسی طور پر خون خرابہ ہونا ہے, سیاسی طور پر, اور جھگڑا ہونا ہے, اور لان تان ہونی ہے, اور یہ جو محاذرائی کا ہم ذکر کریں یہ اور زیادہ ہوگی. تو درجہ حرارت جو نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ادھر جائے گا وہ ای وی ایم سے ادھر چلا جائے گا. ابھی ہم اور بھی جا رہے ہیں. اچھا پھر آ جائیں الیکشن کمیشن کے جو جھگڑے چل رہے ہیں, کہہ تو دیا آپ نے ابھی سنوایا, لیکن الیکشن کمیشن میں اپوزیشن نے بھی بالکل کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ زبردستی کرنا چاہ رہی ہے الیکشن اور چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنا رہی ہے. وہاں پہ بھی اب کچھ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں, نئے ممبرز بھی بننے ہیں, نوٹسز بھی ملے ہوئے ہیں. وہ درجہ حرارت جو یہاں تھا وہ اور اوپر جانے جا رہا ہے, اور کچھ کیسز بھی پینڈنگ پڑے ہیں جن کا فیصلہ آنے والا ہے آنے والے دنوں. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو وہ اگر آ گئے گورنمنٹ کے خلاف تو ادھر سے ایک اور فرنٹ کھلنے جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میرے خیال ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, آخری منٹ ہے, کہ دیکھیے یہ محاذرائی اب جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے یہ اور زیادہ ہو رہی ہے. اور اس کا فائنل میں اگر آپ کو نچوڑ بتا دوں کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ کیوں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ کانسیکوینسز اس چیز کے ہیں. دیکھیے اگر معاملات وکاس ایسے ہی رہے, آپ مجھے بتائیں اپوائنٹمنٹس اتنی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس یہ کیسے ہوں گی, نہیں ہو پا رہی. مطلب بالکل پورا چلتا رہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں نا یہ تو بنیادی ایک اس سسٹم کی ضرورت ہے جی, وہ نہیں ہو رہی. نمبر 2, اگر نیب چیئرمین اس طرح کا آ گیا تو احتساب کا عمل کدھر گیا؟ وہ تو پہلے ہی متنازع ہے, اب تو بالکل ہی وہ فارغ ہو جائے گا اور لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اس سے نظام کو کتنا دھچکا پہنچے گا. تیسری چیز, اگر معاملات ایسے ہی رہے اور ای وی ایمز کا معاملہ اس لیے ہو گیا تو اگلے الیکشن کیسے ہوں گے؟ اگلے الیکشن اگر نہیں ہوتے تو میرا آخری کنکلوژن ہے کہ مجھے بتائیں کہ پھر یہ سارا نظام کیسے چلے گا. اسی طرح. اور ایک آخری سوال مختصر سا جواب دیجیے گا, اس میں پھر نقصان تو سب پولیٹیکل پارٹیز کا نظر آ رہا ہے نا, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. میں تو کہوں گا پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, یہ میرا اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے, یہ اس سسٹم کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے پورا کا پورا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہوا ہوا ہے, ایک دم دراڑیں پڑی ہوئی ہیں, ڈس فنکشنل ہوا ہوا ہے. اور یہی تو رونا ہے کہ اپنے سیاسی مفادات کے تحت, اپنی سیاسی ضد کے تحت پورے کے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. صحیح ہے, چلیں جی ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے. دوا بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ فہد صاحب. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.